बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम वक्त एट 11 के साथ मैं हूं उसामा तैयब। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पनामा लीक्स के हवाले से। पनामा लीक्स जिसके बारे में कहा जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों में पनामा लीक्स के हवाले से इंक्वायरी कमीशन के क़याम का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जहां पूरी दुनिया में हलचल मचाई पनामा लीक्स ने और बहुत से ऐसे फैसले भी हमें सामने नजर आए जो शायद आम हालात में ना होते। बहुत से मुल्कों के सरबराहान के इस्तीफों की बात की जाती रही, एहतजाज किया जाता रहा। वहीं पाकिस्तान में भी पनामा लीक्स ने हलचल मचा दी है। इस पर हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो कमीशन बनाया जाएगा उसकी वर्किंग का तरीक़ाकार क्या होगा, उस पर क्या अपोजिशन जमातें मुत्तफिक हो पाएंगी और कोई नतीजा सामने आएगा या नहीं आएगा। इस प्रोग्राम में हम आज की ये बात करेंगे। मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का मैं तारुफ करवाऊँ। मेरे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड जाहिद मुबश्शिर साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। जनरल साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया आज के प्रोग्राम के लिए हमें। सलमान आबिद साहब हैं, एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान आबिद साहब बहुत शुक्रिया, कीमती वक्त में से वक्त निकाल के आप आए। खालिद रसूल महमूद साहब हैं, एनालिस्ट हैं। खालिद साहब थैंक यू सो मच, आप ज्वाइन कर रहे हैं हमें आज के प्रोग्राम के हवाले से। साहब मैं आपसे शुरू करूंगा, मुझे बताइएगा कमीशन की हम बात करते हैं, आप क्या समझते हैं ये कमीशन वही रवायती कमीशन या कमेटी उस तरह की होगी जैसे पहले हमारे मुल्क में चल रही हैं, तहकीकात हो रही हैं, कोई भी चीज़ सामने नहीं आती आवाम की और फिर उसके बाद मामला एकदम से दब जाता है, क्या सेंस कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ जी कि कोशिश तो यही, जो हुकूमत की कोशिश है वो यही है कि एक रवायती कमीशन बनाया जाए और कोई चीज़ सामने ना आए। और लेकिन अब ये जो इशू है ये सिर्फ नेशनल इशू नहीं है, ये एक इंटरनेशनल इशू है। तो इसमें हुकूमत के लिए भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको इसको दबाना, इसको छुपाना बड़ा मुश्किल होगा। और कमीशन के बारे में भी आपने देखा है कि अपोजिशन जमातों की राय ज़रा मुख्तलिफ है। और ये कमीशन जो अनाउंस किया गया है इसके बारे में तो किसी भी अपोजिशन की जमात ने मेरा ख्याल इस पर वो नहीं किया, एग्री नहीं किया, मुत्तफिक कोई भी नहीं है, कोई भी मुत्तफिक नहीं है। और वैसे भी असूल की बात यह है कि मैं समझता हूं कि जी जुर्म तो हम जो नहीं कहेंगे कि जुर्म तो साबित होगा तो जुर्म होगा, लेकिन इल्जाम तो है जी। तो ये नहीं हो सकता कि जिस पर इल्जाम है वो अपनी मर्जी से एक जज मुकर्रर कर दे। ये तो जब तक इसको कोई इम्पार्शल मुकर्रर नहीं करेगा या चीफ जस्टिस को नहीं कहा जाएगा कि वो मुकर्रर करें तो उस पर लोग भरोसा कर सकते हैं। जो जज या जो कमीशन मुकर्रर ही वो लोग करेंगे जिन पे इल्जाम है, तो वो मेरा ख्याल है कि ये लॉजिकल नहीं है कि उसको एक्सेप्ट किया जाए। और बहुत कुछ आपको पता है, ये अभी इट इज ए टॉक ऑफ द टाउन, अभी बात इस पे ज्यादा हो रही है और अमल कम हो रहा है। आपने देखा जिस दिन से दुनिया के सारे ममालिक जिनका इसमें नाम आया है, हर जगह तफ्तीश और तहकीक शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान मेरे ख्याल में वाहिद मुल्क है जिसमें हम तहकीकात का आगाज भी नहीं कर सके। तो मेरा ख्याल है ये बड़ी शर्म की बात है, हमें इसको आगे ले जाना चाहिए, बजाय इस पे डेली इस पे बातचीत करते रहे। इस पे अमल करने की जरूरत है और चीजों को आगे ले जाने की जरूरत है। सलमान साहब मुझे ये बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा मोतबर इदारा है, हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन क्या वजह है कुछ मामलात के अंदर एकदम से केसेस स्पीड अप होते हैं फिर एकदम स्पीड स्लो हो जाती है? इस्लान इफ्तिखार का केस आप देख लें, जनरल मुशर्रफ का केस आप देख लें, इस तरह की और भी एग्जाम्पल्स हैं, इसकी वजूहात क्या हैं? देखिए इसकी दो बुनियादी वजूहात हैं। एक तो ये कि हमारा जो अदालती निज़ाम है उसके अंदर कई तरह के लकूनास हैं और वो बुनियादी तौर पे एविडेंस के ऊपर चलते हैं। उसमें जब तक आप शवाहिद आगे पेश नहीं करते, उसमें पेशियां हैं, उसमें लोग तारीखें बदल देते हैं, तो उसी में डिलेइंग टैक्टिक्स अगर किसी ने इख्तियार करने हो तो उसमें बड़ी गुंजाइश मौजूद होती है। एक प्रॉब्लम भी है। दूसरी बड़ी वजह यह कि हमारा एक पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है। अब इस्लान इफ्तिखार के बारे में आपने कहा तो कितना शोर उठा था, फिर वो मामला दब गया। मलक रियाज के बारे में कितनी बातें हुई थी, वो दब गए। तो बड़े बड़े केसेस को अंदर हमने देखा है कि पॉलिटिकल प्रेशर बहुत आ जाते हैं। एक वजह वो भी होता है कि चीज़ों के बारे में। लेकिन जो बात आप बुनियादी तौर पर उठा रहे थे, देखिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी हुकूमत के पास जो हुकूमत ने अनफॉर्चुनेटली लूज कर दिया, और वो ये थी कि सारी सियासी जमातें इस बात पर मुत्तफिक थी कि मौजूदा चीफ जस्टिस जो हैं जमाली साहब, उनकी सरबराही में ये कमीशन बना दिया जाए। अगर ये कमीशन बन जाता, मैं आपको बताऊं, इमरान खान का धरना भी डिफ्यूज होता और कोई भी अपोजिशन जमात जो इस वक्त हुकूमत को जरा दाखिली तौर पर परेशान करना चाह रही थी उसके पास भी स्कोर कम हो जाते, क्योंकि ये प्रोसेस को 3 दिन में तो होना नहीं था, कम से कम 3-4 महीने लगने थे। तो 3-4 महीने में गेम जो है वो बुनियादी तौर पे कोर्ट के पास आ जाती। तो हुकूमत ने अपने लिए मसाइल खुद खड़े कर लिए, पैदा किए जी, खुद पैदा किए। देखिए मौका दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मैं मिसाल के तौर पर देखिए ना, अब जो कमीशन बनाने जा रहे हैं वो इंक्वायरी कमेटी जो भी है उसको तो सारी सियासी जमातों ने मुस्तरद कर दिया, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने मुस्तरद कर दिया। तो आपने एक पंडोरा खोल दिया ना। अब उस पंडोरे की बुनियाद के ऊपर अब वो धरना पॉलिटिक्स भी हो सकती है और बाकी तमाम जमातें जो है वो भी शोर मचा सकती हैं कि हमें नहीं कबूल इसको करना। और अगर सारी सियासी जमातें और सिविल सोसाइटी ये कह दे कि हम इसको कबूल नहीं करते तो फिर इसकी लेजिटिमेसी क्या रहेगी? और आप देखिए कि इस वक्त हुकूमत सबसे ज्यादा तनाव है इस मामले में। एक वजह क्या है, प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं बाहर,
آپ مجھے بتا دیں پرائم منسٹر صاحب اتفاق ہے ان کا باہر جانا اس موقع پر؟ کیسے اتفاق ہے؟ ایک دن ڈاکٹر پہلے عاصم نے آج یہ کہا ہے کہ وزیر اعظم واپس نہیں آئیں گے، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میرے پاس بہت سی لیکس ہیں۔ دیکھیں وہ لیکس ان کے پاس ہوں گی کیونکہ یہ سارے کے سارے مافیاز کی پالیٹکس کے لوگ ہیں نا۔ وہ پٹیل صاحب بھی آئے آج، انہوں نے جتنی باتیں کی ہیں وہ بھی سن لے ذرا۔ وہ بھی کہتے ہیں میں سات سب سمندر پار کے سے پاس ہوں، ہے۔ عدالت کے دیکھیں سامنے حاضر ہو پاکستان رہا کا جو جمہوری سیاسی نظام ہے اس کی خوبی ذرا دیکھیے، سب کے پاس فائلیں یہاں پہ دبائی ہوئی ہیں بازوؤں کے اندر، اور کہتے ہیں جی اگر میں آپ کی کرپشن کی بات کرتا ہوں تو ساتھ ہی میں کھڑا ہو جاتا ہوں کہ آپ مجھے کرپٹ کہتے ہیں، دیکھیں میرے پاس آپ کی فائلیں ہیں۔ دونوں سب ایک دوسرے کو فائلیں دکھا رہے ہیں اور کوئی کسی کے خلاف کام نہیں کر رہا۔ اب یہ خواجہ آصف صاحب نے کہا پاکستان کہ کی فائل کسی کے پاس نہیں ہے، ایک دوسرے کی فائلز ہیں بس۔ سر وہ فائلیں بھی جو ایسی ہیں، فائلیں بھی ایسی ہیں جس کے مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس کو بطور ٹول استعمال کرنا ہے، احتساب نہیں کرنا، اس کو قانون کے کٹہرے میں نہیں لانا، لیکن اس کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کرنا ہے کہ اگر تم شور مچاؤ گے تو میرے پاس بھی تمہارے ثبوت ہیں۔ اس کی بنیاد کے اوپر آپ کا پولیٹیکل سسٹم چل رہا ہے، اب آپ دیکھیے اس کا انفرادی نتیجہ طور یہ پر کر رہا اپنے آپ کو سیو کیا جا رہا ہے، ملک کے اندر امن و امان کے لیے یا ملک کو کسی ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے کچھ نہیں ہو رہا۔ دیکھیں یہ پاناما لیکس جو ہے اس نے سب کو ایکسپوز کیا نا ایک سطح کے اوپر۔ اب وہ سب جو ہے اس وقت اپنی یہ تو ابھی آج جو ہے وہ 30 پاور آف شورس کمپنیاں جو ہیں اس کے مالک زرداری صاحب بھی نکل کے سامنے آ رہے ہیں۔ رحمان ملک صاحب کیا آپ کا خیال ہے کوئی سیاسی مشورہ دینے گے؟ وہ سارا یہی ہے کہ جو کاروبار ہم نے سمیٹا ہوا تھا اس کو کیسے بچانا ہے۔ وزیر اعظم صاحب بھی اس میں لگے ہوئے ہیں، ان کی اپنی پوری فیملی اس کے اوپر اسٹیک پہ لگی ہوئی ہے۔ خواجہ آصف صاحب کل کہہ رہے ہیں کہ جی وزیر اعظم صاحب 1.5 ماہ کے بعد آئیں گے، مشاہد اللہ کہتے ہیں کہ نہیں 2 ہفتے بعد آئیں گے، پرویز رشید صاحب کہتے ہیں 10 دن بعد آئیں گے۔ تو حکومت کو خود کلیئرٹی آف مائنڈ ان کا یہ نہیں ہے کہ وہ کب آ رہے ہیں۔ تو میں نے آج کسی کو کہا صاحب بھی یہاں سے کہہ کے گئے ہیں کہ جرمنی میں جا رہا ہوں، میری مسز کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور واپسی پہ وہ بھی ملاقات کر کے آج میں نے پتا چلا جی وہ تو میں کسی کانفرنس میں جا رہا ہوں وہاں پر۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جو ایمبیگوٹی گورنمنٹ نے خود کریٹ کی ہے اسی سے ہی کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے نا حکومت کے بارے میں۔ اور پرائم منسٹر کو تو یہاں پہ ہونا چاہیے تھا۔ دیکھیے نا برطانوی پرائم منسٹر جو ہے اس کے اوپر براہ راست الزام نہیں ہے، اس کے والد کے اوپر ہے۔ وہ فیس کر رہے ہیں نہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں اس کے والد پہ الزام ہے، لیکن برطانوی پرائم منسٹر نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اپنے آپ کو جسٹیفائی کیا ہے۔ آپ ایک قوم سے خطاب کرتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں، بھی آپ جسٹیفائی کریں نا اپنے معاملات کو۔ صحیح، اس کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ نیب کی اگر بات کریں، ایک ادارہ ہے تحقیقات کرتا ہے، نیب کے جب آزاد تحقیقات کرنے کی بات آتی ہے تو وزیر اعظم صاحب خود اٹھ کر سامنے آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اپنی حدود و قیود کا خود سے خیال رکھیں آپ، اور ادارے جو ہے وہ اپنی حد سے باہر نہ نکلیں۔ تو کس طریقے سے یہ ممکن ہو پائے گا کہ جو تحقیقاتی کمیشن وزیر اعظم صاحب خود بنائیں گے یا ان کی مشاورت سے بنے گا وہ شفاف تحقیقات کرے گا وزیر اعظم کے ہی کے خلاف؟ دیکھیں جو آپ نے بات کی ہے نیب کی، بدقسمتی سے یہ ہے کہ ادارے اور اداروں کی روایتیں وہ سال ہا سال نہیں بلکہ دہائیوں میں جا کے بنتی ہیں۔ اگر صرف پچھلے 25-30 سال کا سیاسی سفر دیکھ لیں تو ہمارے ہاں جو احتساب کا ادارہ ہے وہ جب بھی بنا اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا گیا، اس بے محابہ اور اس برے طریقے سے استعمال کیا گیا کہ سب کو نظر آ رہا تھا کہ یہ کیا تماشا ہو رہا ہے۔ تو وہ اس میں سیاسی کھلواڑ کے لیے اس کو یوز کیا گیا، وہ سیاسی جماعتوں نے بھی کیا اور اس کے بعد پرویز مشرف کی جو حکومت بھی ہے وہ اس نے بھی کیا۔ اچھا وہ داستان ساروں کے علم میں ہے، تو لہٰذا بدقسمتی مجموعی طور پہ ہماری یہ ہے کہ احتساب کے نام پہ پچھلے 30 سال سے ہم نے جو ادارے قائم کیے، جو انکوائریز قائم کی، وہ سراسر ایک پیورلی وکٹمائز اور وینڈیٹا بیسس پہ تھی۔ نتیجہ یہ ہے کہ نیب کو آج جس طرح کا ایک مضبوط ادارہ ہونا چاہیے تھا، ایک ایسا نیشنل ادارہ ہونا چاہیے تھا جس پہ ساروں کا سپریم کورٹ کی طرح اعتبار ہوتا، وہ نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی آج کا نیب بھی جو ہے وہ کم از کم اس طرح کا نہ مضبوط ادارہ ہے، نہ غیر جانبدار ادارہ ہے، نہ اس کو بننے دیا گیا، نہ اس کے پیچھے وہ روایت ہے۔ تو لہٰذا اس نیب سے اتنی توقع باندھنا میرے خیال کے مطابق اٹس بٹ ٹو مچ۔ اب آ جائیں دوسری جو آپ بات کر رہے ہیں کمیشن کی، یہی کیفیت ہمارے ہاں یہ ہے کہ کمیشن یا انکوائری کمیٹیز ہمارے ہاں جتنی بنائی گئی ہیں اس میں 2-3 کام بڑے مزیدار ہیں۔ آج تک ان کمیشنوں سے حاصل وصول کچھ نہیں ہوا، اس لیے حاصل وصول نہیں ہوا کہ ہم کمیشن بناتے ہیں تو اس کے جو ٹرمز آف ریفرنسز ہیں وہ کچھ اس انداز میں ترتیب دیے جاتے ہیں کہ اس کے کمیشن کے ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہ کمیشن میں آپ اپنی مرضی کے ایسے بندے رکھیں گے اور ان ٹی آرز کے مطابق جب چلیں گے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کمیشن کی جو رپورٹ لولی لنگڑی آ جاتی ہے اس میں ایز سچ کوئی وے فارورڈ یا اس میں ایک کلیئرٹی جو ہے وہ نہیں آتی۔ لیکن چند ایک کمیشن کی رپورٹس میں اگر آئی بھی تو ہم نے کیا کیا کہ اس رپورٹ کو یا تو کارپیٹ کے نیچے چھپا دیا یا اس کے اوپر اور ایک کمیشن چھپا کر دیا ہم نے۔ یاد کریں کہ 2009-10 میں ہمارے ہاں سیلاب کی تباہی پھری، جب تباہی پھری اور توسا بیراج جو ہے وہ توڑا گیا اور یہ وہ اور ایک بڑی آبادی جو ہے نا تباہی، آپ کو یاد ہے اس پہ ہم نے کمیشن بنایا، اس کمیشن کی رپورٹ آئی، وہ سی ایم صاحب کو پسند نہیں آئی، وہ انہوں نے رکھ دی، اس کے بعد ایک ہم نے نیا کمیشن بنا دیا گیا۔ اتنے بڑے سیلاب کے بعد ہم نے کتنے بندوں کو ایکچولی کافی کردار تک پہنچایا، اور اس طرح کی بے تحاشا ہمارے ہاں جو کمیشن ہے۔ تو لہٰذا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ ایون سپریم کورٹ کا کمیشن بھی قائم کر لیں گے
تو بھائی ٹرمز آف ریفرنس میں ساری گیم پڑی ہوئی ہے. اور جو پچھلے کمیشن کا ریکارڈ ہمارا ہے کہ کمیشن یا تو باب اختیار نہیں ہوتے, خود مختار نہیں ہوتے, یا ان کو متنازع بنا دیا جاتا ہے, اور جو لولی لنگڑی ان کی رپورٹس آتی ہے پھر ان پہ عمل بھی نہیں ہوتا. اب اس قصے میں تیسری بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس قصے میں جو ہمارا یہ کمیشن بنانے کا مطالبہ ہو رہا ہے, اس میں سیاسی طور کے اوپر اتنی پولرائزیشن آ گئی ہے اور جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے مفادات کا کھیل کھیل رہی ہیں. اس میں اچھا میڈیا بھی اس کا بڑا پارٹ ہو گیا ہے. نتیجہ یہ کہ یہ اتنی بڑی ایک کنفیوژن پیدا کر دی گئی ہے کہ اس کے نتیجے میں جو بھی کمیشن سامنے آیا اس کے اوپر ساروں کا امننا اور صدقنا ہونا نہیں ہے. جس طرح سلمان عابد صاحب نے بات کی ہے کہ بھائی ان کے پیپل پارٹی کے تو اپنے بہت سارے بڑے کھاتے ہیں. اچھا سیاستدانوں نے ہر ایک نے ان کا جو بہترین ڈیفنس ہوتا ہے کہ تم نے کون سا کم کیا تھا. تو جب اس قسم کے حالات اور ماحول میں ہوئیں گے تو یہ توقع باندھ لینا کہ یہاں کوئی اچھا کمیشن قائم ہوگا, اس کمیشن کے رپلائے جائیں گے تو ہے اور نہیں ہم کہ اس پر اتفاق نہ ہو, ایک جوڈیشل کمیشن ہوگا, اس پہ اتفاق تو ہو جانا چاہیے. بھائی مجھے یہ بتائیے حمود الرحمان سے لے کے ایبٹ آباد کمیشن, سیلاب کمیشن, یہ کمیشن, وہ کمیشن, مجھے بتائیے ان کمیشنوں کے جو نتائج یا ان کی طرف سے جو وے فارورڈ اور ایکشن پلان سے کس پہ عمل ہوا, لہذا نہ کل ہوا. اور مجھے آج بھی جو کمیشن جس طرح بنتا نظر آ رہا ہے نہیں ہے, یہ جو کمیشن اس طرح سے بنتے ہیں کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا, ان کی رپورٹس پر عمل نہیں ہوتا. میرے خیال میں توہین عدالت سے کہیں زیادہ یہ ہماری پور گورننس اور جو ہمارا جو اشرافیہ ہے, وہ بھلے پولیٹیکل اشرافیہ یا دوسرا اشرافیہ ہے, یہ ان کی ایک بہت بڑی کمزوری اور منافقت سامنے ہے کہ وہ بنیادی طور پہ معاملات کو آگے کی طرف لے کے جانے پہ تیار نہیں ہے. یہ بتائیے کہ جنرل صاحب کہ کیا ان لیکس کی وجہ سے کوئی سیاسی مائلج کسی کو ملے گا, کوئی پاکستان تحریک انصاف اس حوالے سے کس اس میں دیکھ رہے ہیں آپ؟ ڈیفینیٹلی ملے گا, اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آگے بات کیسے چلتی ہے. ابھی اس وقت تحریک انصاف کی پوری کوشش ہے کہ وہ اس سے پولیٹیکل مائلیج لیں, اور ان کا حق ہے, وہ ایک سیاسی جماعت ہے, اور اس کا نقصان ڈیفینیٹلی ہوگا مسلم لیگ نون کو. اور جس طرح سے سلمان عابد صاحب نے بتایا نا کہ اس کو پورے کیس کو خراب کرنے میں حکومت کا اپنا بہت بڑا ہاتھ ہے. اب دیکھیں اگر یہ انہوں نے سب لوگ ایگریڈ تھے, چیف جسٹس کو ریکویسٹ کی جاتی اور وہ ایک امپارشل کمیشن بنا دیتے تو ہر بندہ اس پہ ایگری کرتا. لیکن پاکستان تحریک انصاف تو اس طرح پاور میں نہیں ہے, تو کہیں ایسا تو نہیں کہ جیسے روایتی طور پہ ماشاءاللہ ہر 10 سال بعد ہی ہماری فوج آ جاتی ہے, بوٹ آ جاتے ہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بڑی کوشش ہو رہی ہے کہ یہ ہو جائے, کوشش ہو رہی ہے. آپ دیکھیں ابھی تک تو فوج نے سیاستدانوں کی طرف سے دیکھیں, فوج نے تو ان لیکس کے بارے میں ابھی تک ایک لفظ نہیں کہا, کوئی کمنٹ نہیں آیا فوج کی طرف سے, اور بڑا اچھی بات ہے کہ وہ اس پہ خاموش ہیں. لیکن جو بیہیویئر نظر آ رہا ہے دوسری پارٹیوں کا, اور جس طرح مسلم لیگ نون اس کو ہینڈل کر رہی ہے, اب مسلم لیگ نون کے جو وکلاء جو وکالت ان کی کر رہے ہیں ٹیلی ویژن پر, وہ آتے ہیں تو ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ یا اینکر سے لڑ پڑیں یا دوسرے جو ساتھی بولنے والا ہے اس سے لڑ پڑیں. بیرون ملک بھی ہم دیکھ رہے ہیں تماشا بنا رہے ہیں, اس کو نہایت تحمل کے ساتھ, بردباری کے ساتھ فیس کرنا چاہیے, اور اس کو دلیل کے ساتھ حل کرنا چاہیے. اگر آپ سمجھیں گے کہ شور مچا کے یہ دب جائے گا تو یہ تو اب ایک انٹرنیشنل ایشو ہے, یہ ایسے دبے گا نہیں, اس کے نقصانات ہوں گے, اس کی امپلیکیشنز ہوں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو زیادہ میچورلی ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے ابھی سنا کہ وزراء طرح طرح کے بیانات دے رہے ہیں, ابھی ان کو کون کہتا ہے؟ ایک کہتا ہے جی 2 ہفتے بعد آ جائیں گے, ایک کہتے ہیں 1.5 مہینے بعد آ جائیں گے, ایک اب وہ لیکس کر دی انہوں نے, وہ جو خود کہہ دی ہیں, اپنے بارے میں نہیں وہ کہتے, اور ان کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا کہ وہ واپس ہی نہیں آئیں گے. تو یہ جب آپ کلیئرٹی نہیں ہوتی, جب آپ خود صحیح انفارمیشن نہیں دیتے, تو وہ پھر افواہوں کو جنم دیتی ہے. ابھی یہ افواہیں ہیں, طرح طرح کی افواہیں, تو افواہ کا سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوتا ہے؟ حکومت بھی ہے کہ اس نے کیا سٹانس لینا ہے, کس طرح سے بات کرنی ہے, ان کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے بیک فٹ پہ, رانگ فٹ پہ پکڑی گئی ہے حکومت. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کریں کیا. ان کا منشا, وہ تو کسی ایٹ نو کاسٹ دے وانٹ ٹو لیو دی گورنمنٹ, وہ تو کسی کاسٹ پہ نہیں چاہتے کہ ان کے خلاف. تو یہ جیسے ضیاء الحق کے زمانے میں آپ سنتے تھے نا کہ الیکشن تب کیا جائے گا جب اس کے مثبت نتائج آئیں گے, تو یہ ایسی انکوائری کرنا چاہتے ہیں جس کے مثبت نتائج آئیں. یہ جو اتنے ججوں نے انکار کیا, ساری تیاری ہو رہی ہے مثبت نتائج, اور ابھی بھی جو کمیشن بنائیں گے وہ گارنٹی کرے گا, اگر وہ کمیشن کے مثبت نتائج دے گا تو وہ کمیشن بنے گا, ورنہ وہ کمیشن بنے گا. حکومت کے بارے میں یہ بھی کہا ہے کہ حکومت ان کی رہے گی لیکن وزیر اعظم بدل جائے گا, یہ بھی افواہ ہے یا کوئی اس میں پاسبلٹی ہے؟ دیکھیں اگر یہ ثابت ہو جاتی ہے بات, جو کہ ثابت ہونے کا بڑا چانس ہے, میرے خیال میں اصل چیز کا اعتراف تو ان کے جو صاحبزادے ہیں وہ کر چکے ہیں. اب تو صرف ٹائم فریم, اس میں بڑی بات تو ڈیسائیڈ کرنے کی نہیں ہے, صرف ٹائم فریم ڈیسائیڈ کرنا ہے. کوئی اس کے لیے فائنینشیل ایکسپرٹس چاہیے,
جو ٹائم فریم نکال لیں کہ وہ پیسہ کب گیا, کیسے گیا, لیگلی گیا یا انلیگلی گیا. سلمان صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے, اس پہ واپس آ کے آپ سے بات کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پاناما لیکس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, کمیشن کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ کمیشن کی جو فائنڈنگز ہوں گی کس حد تک وہ شفاف ہوتی ہیں, اس پہ بات کر رہے ہیں. سلمان صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا, اگر تحقیقات کے لیے کوئی ہم طریقہ کار وضع نہیں کر پاتے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کو سلجھانے کے لیے بین الاقوامی قوتیں اپنا کردار ادا کریں گی, کوئی انفلوئنس کریں گی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ تحقیقات کا عمل تو بعد میں شروع ہوگا. پہلا تو پھڈا اس بات پہ پڑ گیا کہ وہ جو کمیشن کی تشکیل ہے اس کی فارمیشن پہ ہی پھڈا پڑ گیا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس کی سربراہی میں بنائیں, یہ انہوں نے بنا دیا ہے سرمد عثمانی صاحب کی سربراہی میں, تو یہاں ایک ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے. اس لیے جو ٹی او آر ہیں اس کی کمیشن کو چلنا, آگے لے کے چلنا پروسیس کو, اس کو تو وہ آن ہی نہیں کریں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک ویکیوم تو خود حکومت نے کریٹ کر دیا جہاں سے کرائسس سٹارٹ ہوگا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ کرائسس بڑھتا ہے, اور جیسے اب آپ نے ایک سوال پوچھا کہ کیا یہ پولیٹیکل مائلیج لیں گے, دیکھیے نا اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ انٹرنل کرائسس کے اندر ہے, وہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, اس کے پارٹی کے بران وہ اس پورے معاملے سے پولیٹیکل مائلیج لینے کی ہر ممکن کوشش کریں گے, اور اپوزیشن کا یہ رائٹ ہے. اچھا پیپلز پارٹی خود اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ رول اس سے پہلے دیکھتے میں نہیں آیا, جس طرح سے ابھی وہ فرنٹ فٹ پہ آ کے بالکل سیدھی بات کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ, اور بالکل پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایون یہ چہمگوئیاں بھی کی جاتی رہیں کہ نواز شریف صاحب زرداری صاحب سے ملنے جا رہے ہیں تاکہ ان کو منا سکیں. کہ پیپلز پارٹی کے اس وقت دو فیس ہیں, ایک ہے آصف علی زرداری کی پالیٹکس اور ایک ہے بلاول بھٹو کی پالیٹکس. یہ جو پنجاب کی پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں نا, وہ اور بلاول بھٹو وہ چاہتے ہیں کہ ایک ٹف ٹائم دیا جائے حکومت کو ہر صورت میں. زرداری صاحب اور جو سندھ کے لوگ ہیں جنہوں نے پیسہ کافی بنا لیا ہے, ان کا کانٹیکس یہ ہے کہ ہم ایک ریکنسیلیشن کے ساتھ چلیں تاکہ ہم اپنے آپ کو بھی سیف کر سکیں. کیونکہ جو پاور کمپنیاں ہیں, جو آف شورز کمپنیاں ہیں, اس میں تو خود زرداری صاحب بھی ملوث ہیں, رحمان ملک صاحب بھی ملوث ہیں. اس لیے پیپلز پارٹی تو ایک ڈبل سٹینڈرڈ کے ساتھ ہے. لیکن پیپلز پارٹی پنجاب اور خاص طور پہ بلاول بھٹو صاحب, اگر انہوں نے پالیٹکس کرنی ہے 2018 کی الیکشن میں جانا ہے, تو ان کو تو اس سے پورا پولیٹیکل مائلیج لینا ہے. کیونکہ اگر وہ نہیں لیتے مثال کے طور پہ, اور وہ ریکنسیلیشن کی پالیٹکس کرتے ہیں, تو جنرل صاحب وہ تو پھر عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نا, وہ تو پولیٹیکل مائلیج لیں گے. کہا یہ جاتا ہے کہ جب بھی مشکل وقت آتا ہے زرداری صاحب پہ, تو پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ انہوں نے ان کو سہارا دیا, نواز شریف صاحب نے, اور جب ان پہ آتا ہے تو ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب جو ہے, ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ سہارا دے سکے نواز شریف صاحب کو؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, جس دن یہ پاناما لیکس آؤٹ ہوئے, پیپلز پارٹی کی آپ نے اگریسو ٹون دیکھی تھی, اعتزاز احسن پتہ نہیں کیا کیا, آہستہ آہستہ لو ڈاؤن نہیں ہوئے. وجہ کیا ہے؟ کچھ زرداری صاحب کی پالیٹکس ہے, زرداری صاحب کی اور نواز شریف کی کمیٹی نکلی ہوئی ہے. نہیں, آپ نے کہا کہ اس کی بھی دو فیس ہیں, ایک بلاول بھٹو, ایک زرداری. خود اس پوزیشن میں آصف زرداری صاحب ہیں کہ وہ سہارا دے سکے اس معاملے میں؟ بالکل دیں گے, وہ آخر تک جائیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا ٹارگٹ جو ہے وہ نواز شریف بھی ہے اور وہ بھی ہے. میں پوچھتا ہوں یہ چاروں کہ زرداری صاحب کی اپنی اسٹرینتھ کیا ہے اس وقت؟ سر زرداری صاحب کی اسٹرینتھ یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں نا, بلاول بھٹو, اور ایک صوبے کی حکومت ہے. اور یہ پولیٹیکل لوگ جو پاکستان کی دو بڑی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این, آپ ان پہ جتنا مرضی کرٹیسائز کر لیں, بہرحال وہ پارٹیاں تو ہے نا. اگر وہ ایک جگہ پہ کھڑی ہو جاتی ہیں, فضل الرحمان بھی ان کے ساتھ دیتا ہے, اے این پی بھی ساتھ دیتی ہے, تو وہ تو حکومت کو لیں گے نا. اگر دھرنا پالیٹکس میں پیپلز پارٹی نہ ہوتی تو میں آج دیکھتا نواز شریف پرائم منسٹر کہاں ہوتے. اس لیے وہ میٹر کریں گے, وہ ہر صورت میں میٹر کریں گے. ان کی کوشش ہوگی یا تو فوج ہمارے سے معاملہ طے کرے, ہم سے طے کرے, ہمارے ساتھ گیو اینڈ ٹیک کرے, تو پھر ہم نواز شریف کے خلاف چلتے ہیں. اگر ہمیں بھی انہوں نے عطاب کو نشانہ بنانا ہے تو کیوں نہ ہم مل کر جو ہے ان کو عطاب کو نشانہ بنائیں. خالد صاحب, ماضی کا بیک اپ زرداری صاحب کا اور ابھی کا بیک اپ, کیا فرق اس میں محسوس کرتے ہیں آپ؟ مجھے کوئی خاص فرق نہیں محسوس ہوتا. انفارچونیٹلی یہ اشرافیہ کا ایک ٹپیکل گٹ جوڑ ہے, جس کو عمران صاحب جو ہے, عمران خان صاحب مکا کا بڑا ایک سمپلیفائڈ ٹرم استعمال کرتے ہیں, سب کی سمجھ میں آتی ہے وہ. تو بدقسمتی سے یہ ہے کہ ہماری اشرافیہ کا یہی گٹھ جوڑ ہے, وہ پیپل پارٹی ہے, وہ نواز لیگ ہے, وہ باقی مختلف پارٹیاں ہیں. کیونکہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ یہ لوگ جب بھی حکومت میں آئے ہیں, ان کے اپنے حالات کار تو بہت بہتر ہوئے ہیں, لیکن عوام کے مسائل وہی کے وہی ہیں. میں کیونکہ پولیٹیکل اکانومی کا طالب علم ہوں, میں جب اس کو دیکھتا ہوں کہ گورننس کے تمام جتنے بھی پیمانے جس پہ مختلف ممالک کے انڈیکسز تیار ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو پرکھا جاتا ہے اور جانچا جاتا ہے, ان تمام انڈیکسز میں ہم نیچے گئے ہیں. ہمارے جتنے بھی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہیں اس میں ہم نیچے ہیں, کرپشن کے انڈیکس میں ہم بہت اوپر ہیں, گورننس کے انڈیکس میں ہم نیچے ہیں, بزنس کمپیریٹیونیس کے انڈیکس میں نیچے ہیں. آپ دنیا کو چھوڑ دیجئے, اور بھائی ساؤتھ ایشیا میں یہ ممالک جو ہیں پچھلے 10 سال میں, ایون انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا, کہاں چلیں گے, اور ہم آج ان جھگڑوں میں ہیں. تو لہٰذا جو آپ نے بات پوچھی ہے بھائی, یہاں کے اشرافیہ نے ایک گٹھ جوڑ کر لیا ہوا ہے کہ ان وسائل کو آپ قبضہ کریں, طاقت کو آپ استعمال کریں, اور جتنے بھی اصول ضابطے ہیں, یہ اصول ضابطے میرے آپ کے لیے ہیں, یہ عوام کے لیے ہیں, ان کے لیے نہیں ہیں.
تو لہٰذا اس میں مجھے بھائی محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ اگر مشکل وقت آتا ہے تو ایک دوسرے کو ساتھ دیتے ہیں. اب یہ جو اچانک افتاد آ پڑی ہے کہ وہاں سے ایک لیکس نکل آئی ہیں, تو اس لیکس میں سب کو پتا کہ کون کون شامل ہے, تو لہٰذا یہ ایک دوسرے کو بھائی پروٹیکٹ کریں گے, ہر صورت کریں گے اور احسن طریقے سے کریں گے اور کر رہے ہیں. تو لہٰذا یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ یہ ان کی کوئی مطلب کایا پلٹ جائے گی یا راتوں رات کوئی ذہن اور قلب ان کے بدل جائیں گے, تو مجھے تو ایسی توقع ہرگز نہیں ہے. نمبر ایک میں ایڈیشنل بات اور کرنا چاہوں گا کہ اس وقت ہمارے تمام میڈیا کے اوپر جو ہے وہ سارے کا سارا فوکس پرائم منسٹر اور ان کے ریزائن دینے پہ یا نہ دینے پہ اور کمیشن بنانے پہ ہے. میں نے ابھی چند دن پہلے کالم بھی اس پہ لکھا ہے کہ بھائی پاناما لیکس کو اگر آپ غور کریں تو پوری دنیا میں تقریباً 1 سے لے کے $1.5 ٹریلین سالانہ رقم جو ہے وہ ٹیکس ایویژن سے ہوتی ہے اور کنسیل کی جاتی ہے ان ٹیکس ہیونس کی جگہ کے اوپر. ابھی IMF نے, ورلڈ بینک نے بھی کافی اس پہ فگرز دیے ہیں, G20 میں بھی اس پہ کافی انہوں نے کریک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کیا ہے. میں نے کالم یہ لکھا تھا کہ ہماری پاکستان اکانومی میں بدقسمتی سے جو چیز آپ پاناما میں ڈھونڈنے جا رہے ہیں نا, کوئی پوچھ گچھ نہ ہو, کوئی پوچھے نہ کہ پیسہ کہاں سے آیا, منافع کے اوپر ٹیکس نہ لگے, تو بھائی یہاں پاکستان میں تو آلریڈی سب سہولیات میسر ہیں. آپ کے یہاں 60% آپ کی جو اکانومی ہے وہ بلیک اکانومی ہے, جس میں کوئی آپ سے سورس نہیں پوچھتا کہ یہ پیسہ ڈرگز کا ہے, کرپشن کا ہے, مارا ماری کا ہے, مختلف پیکیجز آپ کو آفر کیے جاتے ہیں, اور 5-7 سال کے بعد ایک ایمنسٹی آتی ہے, ڈرائی کلیننگ ہوتی ہے, وہ آپ کا سفید دان ہو جاتا ہے. اچھا, اس میں جتنا آپ پیسہ کما رہے ہیں اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے, کوئی جھنجھٹ نہیں ہے. اچھا, اسی پیسے کو اگر آپ نے باہر بھیجنا ہے تو بھائی یہاں جگہ جگہ تو ہمارے یہاں منی چینجر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ 2-2.5% کے فیس دے, جتنے پیسے بھی دے باہر بھیج دیجیے. مستقبل میں پاکستان لیکس بھی آ سکتی ہیں. میرا تو یہ گزارش کرنے کا مطلب تھا کہ ہم اس پاناما کو جو رو پیٹ رہے ہیں وہ ضرور روئے پیٹیے, لیکن یہ جو گھر گھر میں ہم نے پاناما بنایا ہوا اور پچھلے 30-35 سالوں سے ہم نے اکانومی کا یہ حال کر دیا ہوا ہے کہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو رہے, تو میرے خیال میں دس از اے ہائی ٹائم کہ یہ ہمارا جو اکنامک سٹرکچر میں کرپشن جس طرح شامل ہو گئی ہے اور تمام اشرافیہ اس لوٹ میں شامل ہے, اس کو بھی زیر بحث لانا چاہیے. پاناما لیکس میں بائی دا وے 200 سے زیادہ لوگوں کے نام ہیں, تو وہ جو 198 سے زیادہ نام ہیں ان کے بارے میں تو بات کریں نا. یعنی ہم کوئی ترقی کی بات نہیں کریں گے, بس سیاست کھیلتے رہیں گے, جو بھی چیزیں ہمارے سامنے آتی رہیں, تحقیقات جیسی بھی ہوتی رہیں. صاحب مجھے یہ بتائیے گا, جیسے بھی سلمان عابد صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک بڑی پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی, ہم اس سے انکار تو نہیں کر سکتے. اب اگر زرداری صاحب جس طرح سے بالکل صحیح نشاندہی کی کہ پہلے ان کی جو اگریسونیس تھی اس کو دیکھ لیں اور ابھی ان کے آپ باڈی لینگویج کو بھی ایون آپ دیکھیں تو بڑا واضح ایک فرق محسوس ہوتا ہے, تو پھر الٹیمیٹلی رزلٹ کیا نکلے گا؟ اگر وہی مکہ کی جو ورڈ یوز کیا خالد صاحب نے PTI والوں کی طرف سے, پھر ہمارے پاس نتیجہ کیا نکلے گا اس سارے کا؟ پھر یہ سارے ڈیبیٹ, یہ ساری تحقیقات, یہ کمیشن کی بات اور یہ سارا کچھ, پھر یہ ہم سیاست ہی کر رہے ہیں یا کچھ پازیٹیو اس کے اندر سے ہم کوئی امید رکھیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب آپ کی نیت خراب ہے تو اس میں سے کیا پازیٹیو نکل سکتا ہے. آپ دیکھیں, اس کا بلاول بھٹو کو لاکھ وہ کہہ دیں کہ چیئرمین ہے, لیکن اصل ایفیکٹو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری ہیں. ان کا حکم چلتا ہے, وہ آج چاہیں تو ان کو بالکل سائیڈ لائن کر دیں. ایک بار وہ غصے میں آئے, انہوں نے کہا بھی کہ ان کو بالغ ہونے کی ضرورت ہے اور ان کو بھیجیں گے, جب تک یہ بالغ نہیں ہو جاتے ان کو ہم نہیں لائیں گے سیاست میں. تو کمانڈ جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں, باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس پارٹی کو کمانڈ کر رہے ہیں. اور یہاں آپ دیکھ لیں کہ بڑے بڑے دانشور لوگ, اعتزاز احسن جیسے لوگ, ان میں جرت نہیں ہے, وہ اپنی بات کرتے ہیں لیکن ادھر سے جو ہی احکامات آتے ہیں وہ فوراً اپنی بات سے نیچے بیٹھ جاتے ہیں. تو جب تک ہم میں اخلاقی جرت پیدا نہیں ہوگی, ہمارے دانشوروں میں نہیں پیدا ہوگی, ہمارے ججوں میں نہیں پیدا. اب ججز کی جو آپ نے ذکر کیا کہ جو مختلف کمیشن بنے ہیں, ٹرمز آف ریفرنس اگر ان کو نہیں سوٹ کرتے تو دے شوڈ آبجیکٹ ٹو دس. ان کو کھڑے ہونا چاہیے کہ بھئی ان ٹرمز آف ریفرنس سے ہم تیار نہیں ہیں آپ سے یہ انکوائری کرنے کے لیے, لیکن کوئی کھڑا نہیں ہوتا. سب اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے ویسٹڈ انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں, ان کو پیسہ مل جاتا ہے, ان کو نوکری مل جاتی ہے, کوئی اور فیور مل جاتی ہے, اور وہ حکومت کی مرضی کے مطابق کام کر دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے اچھی علامت نہیں ہے. اگر پاکستان نے ایک خوشحال ملک بننا ہے تو ہم سب کو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. ہم ہی ان کو ووٹ دیتے ہیں, لے آتے ہیں, وہ پیسہ کماتے ہیں, پیسے سے سیاست کرتے ہیں, پھر سیاست کے ذریعے پیسہ کماتے ہیں. تو ایک وشیس سرکل جائے وہ چل رہا ہے, اور یہ وشیس سرکل چلتا رہا. اب قرضے آپ دیکھ لیں کہ کدھر 21 ٹریلین پر آپ کے قرضے پہنچ گئے. پچھلے 3 سال کے قرضے دیکھ لیں, اس سے پہلے 5 سال کے, وہ 5 ٹریلین تھے 8 سال پہلے, وہ 21 ٹریلین پر پہنچ گئے. یہ قرضے کہاں جا رہے ہیں؟ کون سا کام ہو رہا ہے یہاں؟ کون سی خوشحالی آ رہی ہے عام آدمی کے لیے؟ کون سی تعلیم ہے؟ کون سی؟ اور آئرنی دیکھیں کہ حکمرانوں کے اپنے علاج کے لیے کوئی ایسا اسپتال نہیں ہے جو ان کا علاج کرنے کے لیے مناسب ہو. تو وہ کم از کم خدا کا خوف کرے.
تو لوگوں کو بھی یہاں ٹریٹمنٹ کی ملے اور ان کی خود بھی ٹریٹمنٹ یہاں ہو سکے. ذرا سے ان کو چھینک آتی ہے وہ باہر کی طرف بھاگتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان فی الحال جو ہے میرا خیال ہے کہ تنزلی کی طرف گامزن ہے. سلمان صاحب، جس طرح سے پہلے بھی کسی ملک کے سربراہ پہ یا کسی منسٹر پہ اگر کرپشن کے الزامات لگتے ہیں تو وہ خود سے مستعفی ہو جاتے ہیں، یا اگر احتجاج ہوتا ہے تو اس کے بعد مستعفی ہو جاتے ہیں. ابھی ہم نے ان لیکس کے بعد بھی دیکھا ہے کہ سربراہان ملک اسپین جو ہے اس کی آپ ایگزامپل لے لیں، آئس لینڈ کی آپ ایگزامپل لے لیں، کیا پاکستان میں ایسے کوئی چانسز نہیں ہے کہ کوئی ایسی ایگزامپل یہاں پر بھی سیٹ کی جا سکے؟ لیکن اب جہاں دو باتیں ہیں، ایک یہ کہ سوسائٹی کا ڈیکورم جو ہے نا اس کے اندر ایک مہذب پن جو ہے نا وہ موجود ہو، اور کسی کے اوپر الزام آ جائے تو اس کو لگے کہ اب میرے لیے رہنا یہاں پہ سیٹ پہ ممکن نہیں ہے تو وہ ریزائن کر دیتا ہے. ابھی دیکھیں نا اس کے اوپر بھی آئس لینڈ کا پرائم منسٹر کے اوپر الزام ہی تھا نا، ابھی تو انویسٹیگیشن ہونا تھا لیکن اس نے سمجھا کہ اخلاقی فرض یہ کہ لوگ آ گئے اب مجھے ریزائن کرنا ہے. اچھا، پاکستان کی پالیٹکس بڑی ڈفرینٹ ہے. پاکستان میں جب آپ پہ الزام لگتے ہیں آپ جمہوریت کے سب سے بڑے چیمپئن بن کے سامنے آ جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی پس پردہ سازش ہو رہی ہے، اور جمہوریت کا سب سے بڑا خطرہ ہی اس وقت لاحق ہوتا ہے. اچھا، آپ کہتے ہیں جی ہمیں انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، آپ کہتے ہیں جی ہمارے خلاف یہ ہو رہا ہے. پرائم منسٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتا ہے کون لوگ میرے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. تو بھائی یہ جو جن لوگوں نے سازشیں کی ہیں پاکستان سے باہر کی ہیں تو پھر ان کو بے نقاب کریں. اور آپ دیکھیے اندازہ لگائیے پرائم منسٹر صاحب کا لندن ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں، بیمار ہیں وہ، وہاں سے اترتے ہی سب سے پہلے پریس کانفرنس کرتے ہیں اور زرداری صاحب کے بارے میں جو باتیں انہوں نے کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو سوال صرف یہ ہے کہ ڈاکٹر عاصم جو ہے وہ خود جیل میں ذاتی کرپشن کے ان پر الزامات ہیں، لیکن وہ بیان یہ دیتے ہیں کہ میں پاکستان پر آنچ نہیں آنے دوں. آپ ایک اور بڑے مزہ دیکھیے، کل جو قائم علی شاہ صاحب ہیں سندھ کے چیف منسٹر، وہ کہنے لگے جی یہ جو قادر پٹیل صاحب ہیں یہ تو ان کا تو پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی آج نثار کھڑو نے بھی جی اب آپ اندازہ لگائیے کہ قادر پٹیل کا اگر پیپلز پارٹی سے تعلق نہیں ہے تو اسامہ صاحب کا تعلق ہے، میرا تعلق ہے، خالد صاحب کا ہے، جنرل صاحب کا ہے. سوال یہ کہ ایک شخص آپ کی حکومت میں رہا، آپ کی سیٹ پہ الیکشن لڑا، آپ کے ساتھ رہ رہا اور جس وقت میں مشکل میں ہے آپ کہتے ہیں جی وہ ہمارے ساتھ نہیں. عزیر بلوچ کے بارے میں خورشید صاحب نے کہا کہ سیلفی کا دور ہے، کوئی بھی قادر پٹیل نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی ساری سندھ کی جو قیادت ہے، ساری قیادت وہ عزیر جان بلوچ کے ساتھ جو ہے نا ان کو فیسلیٹیٹ کرتی تھی. اب یہ جو چھوٹو گینگ جو راجن پور میں ہو رہا ہے، ابھی جب 2-4 دن ٹھہر جائیے کہ جتنے لوگ پکڑے جا رہے ہیں آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے فیسلیٹیٹر کون ہے. وہاں کے مقامی ایم پی ہے، مقامی ایم ایل اے، اور کس پارٹی کے؟ حکومتی پارٹی کے. اور یہ آپ کو یاد ہے جب بھی ہم یہ کہتے تھے، آپ ہی کے فورم پہ کہتے تھے کہ جناب جنوبی پنجاب میں آپریشن کریں تو کہا جاتا تھا وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. اور آج حالت یہ ہے کہ ریاست ان کے آگے، آئی جی پنجاب ان کے آگے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ بھائی معاف کر دیں، ہمارے بندے چھوڑ دیں. اور آج فوج کو آنا پڑا ہے ایک کام کے لیے جو کام، اور وہ مجھے اس کا انٹرویو آ گیا، چھوٹو گینگ کا انٹرویو میں نے سنا ہے. اس نے کہا جی آپ کس پولیس کے ساتھ بارے میں بات کر رہے ہیں، ہم تو پروڈکٹ اس پولیس کی ہے، ہمیں تو پیدا اس پولیس نے کیا ہے، پیدا ہی ایم پی ایم ایل اے نے کیا ہے جو ہمیں اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے رہے اور یہ ہمارا احتساب کریں گے. تو آپ جس قسم کی پالیٹکس کرتے ہیں سر، آج اس کا نتیجہ پاکستان میں ایک مافیا کی پالیٹکس نظر آ رہی ہے. اور وہ مافیا وہ آپ کے ہر شعبہ جات میں اتنا حاوی ہو چکا ہے. اس میں سے آپ جسٹس ڈھونڈنا چاہتے ہیں، اس میں سے آپ ٹرائل انصاف کرنا چاہتے ہیں، اس کے اندر سے کمیشن بنا کے آپ کہتے ہیں کہ شاید جہاں پہ انصاف کا بول بالا ہوگا. یہ سارے کے سارے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی پالیٹکس کو باقاعدہ کیپچر کر لیا ایک مافیا کی بیس کی پالیٹکس نے. اس نے پیسے کی بنیاد کے اوپر اور اختیارات کی بنیاد کے اوپر. اب دیکھیے نا عمران خان کی مثال لے لیں، جو لوگ ان کے پاس پیسے والے ہیں وہ کس طرح سے پارٹی میں ڈومیننٹ ہو گئے. اس لیے پاکستان کے اندر جو تبدیلی کی بات کرے گا وہ خود ملک ریاست جو ہے وہ خود کہتے رہے ساری باتیں کہ ہم تو فیسلیٹیٹ کرتے ہیں ساری چیزوں کو. وہ خود کہتے ہیں کہ میں تو پیسے دے کے اپنے کام کرواتا ہوں. تو آپ کے سسٹم کے اوپر وہ ڈائریکٹ کہہ رہا ہے کہ میں پیسے دے کے کام کرواتا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سسٹم آئین قانون اور جمہوریت کی بات کرتا ہے. تو یہ مذاق اب بند کریں، لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہے. یہ پاناما لیکس جیسے بالکل خالد رسول صاحب نے صحیح کہا ہے، ہم انٹرنیشنل چیزوں کے بارے میں کیوں پریشان ہو رہے ہیں. یہاں جو روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہم نے مافیاز اسٹیبلش کیے، ریاستی سپورٹ کے ساتھ، حکومتی سپورٹ کے ساتھ، پیسے کی سپورٹ کے ساتھ، ان کا کون احتساب کرے گا سر؟ ان کو پکڑے نا، ان کو تو کوئی نہیں پکڑ رہا. آپ کی پولیس بھی اس میں ڈرتی ہے، آپ کی جوڈیشری بھی ڈرتی ہے. یاد ہوگا آپ کو جب یہ فوجی عدالتیں بنی تھی تو ایک بڑا جسٹیفیکیشن نوٹ کیا آیا تھا کہ جج جو ہے وہ فیصلہ کرنے میں گھبراتے ہیں کیونکہ ان کی سیکیورٹی کا ایشو ہے، کیونکہ کوئی ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت ایک کریٹیکل سٹیج کے اوپر ہے. ہمیں بولڈ فیصلے کرنے چاہیے اگر ہمیں آگے کی طرف دیکھنا ہے اور اگر ہمیں اپنی دولت کو بچانا ہے، اپنے معاملات کو بچانا ہے. ہم لوگ ابھی اس وقت لڑ رہے ہیں اور فرنٹ فٹ پہ لڑ رہے ہیں. فرنٹ فٹ کی حالت یہ دیکھیں، فرنٹ فٹ کی حالت یہ دیکھیں. میں بتاؤں کل بھوشن صاحب گرفتار ہوئے، میں نے لکھا بھی ہے یہ بات کہ اگر یہ کوئی پاکستانی افسر ہندوستان سے گرفتار ہو جاتا آج پوری عالمی دنیا میں آپ کو وہ ننگا کر کے رکھ دیتے. اور یہاں حکومت کا کوئی ایک وزیر مجھے بتا دیجئے، پرائم منسٹر بتائیے، چیف منسٹر بتائیے جس نے ایک لفظ بھی کلبھوشن کے بارے میں کہا. پھر گوادر میں جا کے آرمی چیف کو کہنا پڑتا ہے کہ جناب راہ جو ہے وہ براہ راست ملبس ہے. بھئی آپ ویکیوم کیوں دیتے ہیں؟ یہ کام آپ خود کریں نا.
खुद प्राइम मिनिस्टर उसको लीड करे ताकि आर्मी इस तरह के मामलों में ना आए। जब आप वैक्सीन सिलेक्ट करेंगे तो इदारा ऐसा है पाकिस्तान का जो ट्रांसपेरेंट हो, जिसपे हम कह दें कि शफाफ इदारा है? तमाम इदारे तो हम यहाँ पे बात कर चुके हैं। मैं समझता हूं जी कि आप चाहे इसको बायस्ड ओपिनियन कह रहे हैं, लेकिन जो फौज है ना, कंपैरेटिवली इस वक्त पाकिस्तान का शफाफ तरीन अदारा है। और फौज एक वो अदारा है जो अपना काम कर रही है, ना सिर्फ अपना काम कर रही है, दूसरों के काम कर रही है। अब ये छोटू गैंग वाली बात आप बताएं ना कि आर्मी चीफ वहां जाकर बयान देते हैं, ये क्या होना चाहिए कि इसको फौज हैंडल करे? पुलिस क्यों हैंडल नहीं कर सकती है? इन्होंने बड़े बुलंद दावे किए थे कि हमने तो पुलिस कल्चर ही बदल दिया है। लेकिन तो फौज से गलती होती है कि फौज किसी जर्नैल को सजा दे सकती है, कोई एग्जांपल ऐसी सेट हो सकती है? क्यों नहीं दी? फौज ने तो जर्नैलों को सजाएं दी हैं, आपके सामने भी दी हैं। और अभी दूसरी बात आप देखें कि अभी जब फौज लड़ती है ना, तो उनके लेफ्टिनेंट कर्नल तक तो बहुत फ्रंट पे होते हैं, यानी यूनिट कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल होता है जो अटैक में लीड करता है, ब्रिगेड कमांडर उसके साथ होता है। तो यहां जो हाईएस्ट जो पोस्ट थी, जो हाईएस्ट रैंक के लोग थे जिन्होंने यहां हमला किया, वो एसएचओ थे। बाकी सब ठंडे कमरों में पीछे बैठे हुए हैं और समझ रहे हैं कि हम सेफ हेवन में बैठे हुए हैं और ये फतह ला के हमारे कंधे पर लगा दें। और एक एसएचओ ने तो यहां तक कहा कि आला पुलिस अफसरों ने फंसा दिया है। तो आप बताएं, जहां पर्सनल एग्जाम्पल नहीं होगी, जहां अफसर खुद आगे नहीं जाएंगे, ये जो सीएसएस करके अफसर आते हैं जिनका काम है प्लानिंग करना, जो डीपीओज हैं, वो क्यों नहीं आगे गए? अगर वो आगे होते तो ये पुलिस एक्शन का ये असर ना होता। वो तो पॉलिसी पे इंप्लीमेंट करते हैं ना, पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं, लेकिन अब तो उनको पता ही नहीं ना, उनको तो उनके लिए तो बड़ा ठंडा काम है, वो आगे तो किसी और ने जाना है। तो मैं कहता हूं कि जब तक हम अपना काम करना नहीं शुरू करेंगे और हम अपने आप को ही सिर्फ बचाने के हर वक्त दर पे नहीं रहेंगे कि हमने अपना इंटरेस्ट वॉच करना है, तो इस मुल्क का इंटरेस्ट कौन वॉच करेगा? मेरे ख्याल में अगर कोई अदारा कुर्बानियां दे रहा है और कोई अदारा अपना काम कर रहा है तो वो पाकिस्तान फौज है। और मुझे डर है कि जो सियासतदानों का भी बिहेवियर है, ये दोबारा फौज ना आ जाए इस मुल्क में। सही। अब कुछ मजीद बात करेंगे इस पे, एक ब्रेक पे जाना है और वापस आके हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि शफाफ तहकीकात हो कैसे सकती हैं, मुमकिन कैसे हो सकता है, क्या इस मसले का हल क्या है। एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पनामा लीक्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं और प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा, इस पे हम बात ये करेंगे कि इसका इन सारे मसाइल का करप्शन के हवाले से हल क्या है, किस तरीके से शफाफ तहकीकात हो सकती हैं। खालिद साहब मुझे बताइएगा, रज़ा रब्बानी साहब भी कहते हैं कि मेरे पास एक्सपर्टीज़ नहीं है, और भी जिससे रिक्वेस्ट की गई है, कहा गया है, वो कहते हैं कि हमारे पास एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो फिर कौन तहकीकात करेगा? देखिए जी, बुनियादी तौर पे ये है कि जो भी आप कमीशन तश्कील देंगे, वो पार्लिमानी कमीशन है या जुडिशल है या हाजिर जजेस के ज़रिए है, बराह रास्त उनका तजर्बा इन मामलात में नहीं होता। वो एक्सपर्ट्स को इंगेज करते हैं। पूरी दुनिया का ये तरीकाकार है कि उसमें ये है कि लीगल एक्सपर्ट्स होंगे, कॉर्पोरेट एक्सपर्ट्स होंगे, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होंगे, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स होंगे और रिकॉर्ड तक उनको दस्तरस दी जाएगी। तो लिहाजा वो जो उनके पास डेफिशिएंसी है, जिस स्किल की उन्हें ज़रूरत है, वो स्किल जो है वो कमीशन का दायरा इख्तियार होता है कि वो उसको इंगेज कर सकता है। तो लिहाजा ये कहना कि रज़ा रब्बानी ने खुद अपने तौर पे जान छुड़वाई है, फॉर द सिंपल रीज़न जो अभी बात हो रही थी कि भाई जो कमीशन तहकीकात करेगा उसमें उनके चेयरमैन साहब भी तो शामिल हो रहे हैं ना, उनकी अपनी पार्टी भी तो शामिल हो रही है ना। तो लिहाजा वो उस कलम से कैसे लिख देंगे कि जनाब यहाँ भी कुछ मामलात हैं। लिहाजा एक जान छुड़ाने का बड़ा आसान तरीका है कि अच्छा जी मुझे तो ये मालूम नहीं है या मेरे पास ये एक्सपर्टीज़ नहीं है। बुनियादी तौर पर अखलाकी जुर्रत होती तो कबूल कर लेते ना। मतलब है कि उन्होंने जो पूरी कौम को सिखाया कि जनाब 18वीं तरमीम और सूबाई खुद मुख्तारी और आइन का एहतराम और भरम सारा को ये हमें सिखाते रहे ना पिछले चंद साल से, उनकी यही तकारीर हम सुनते रहे। ये वक्त था उनका डिलीवर करने का। भी था एक दफा उनका बड़ा वो रोने को भी जी, दिल वो बड़ा उनका रोने का जी करता था, लेकिन वोट भी उन्होंने दे दिया। तो भाई आज एक मौका था ना, दिस वाज अ नेशनल मोमेंट ऑफ ट्रूथ टू स्टैंड अप, तो उन्हें स्टैंड अप करना चाहिए था। आज मतलब है क्यों ये बहाना लगा के पतली गली से निकल गए, तो माने ना, मतलब हम इतने गए गुजरे नहीं है, पब्लिक इतनी गई गुजरी नहीं है, मीडिया इतना गया गुजरा नहीं है कि हमें ये समझना है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब बेसिकली ये है कि भाई वो पहलू तय कर रहे हैं, वो सामने खड़ा नहीं होना चाहते। बातें वही है कि ये जो हमारी पॉलिटिक्स है, ये सारा गठजोड़ हो गया पैसे का, ताकत का, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और इस हमाम में अनफॉर्चुनेटली सारे के सारे जिस तरह खड़े हैं हम सबको पता है। तो लिहाजा ये जो चीज़ है ये तो एक लेम एक्सक्यूज़ है। अच्छा, एक चीज़ मैं इसके साथ और ऐड करना चाहूँगा कि ये जो पनामा लीक्स के हवाले से जो चीज़ें आई हैं ये बहुत अहम है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। लेकिन एक बैलेंस नुक्ता नज़र ये होना चाहिए कौम का कि भाई इस कौम को चंद एक और अहम मसाइल भी दरपेश थे, चंद एक और चीज़ें भी ज़रूरी रूनमा हो रही थी, वो इस तरह पसे पर्दा नहीं चली जानी चाहिए। उसमें लगता ये है कि प्रॉब्लम की शायद
کسی نے سازش کے تحت ہمیں بہت زیادہ ہوا دے دیا کہ ہم ایک مسئلے کے پیچھے پڑ گئے. بھائی پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ را کا ثبوت آپ نے رنگے ہاتھوں کلبھوشن کی شکل میں پکڑا ہے. ابھی آپ نے اس کو کھل کے اپنی ورلڈ کمیونٹی کے ساتھ اس کو جس طرح ایکسپوز کرنا چاہیے تو وہ ایکسپوز نہیں کیا. میں بھی لے کر نہیں گئے بھائی, ہم اس لیے نہیں لے کے گئے کہ پورا میڈیا, پوری قوم, پوری سیاست, پوری پارلیمنٹ, ہم تو سارے پاناما لیگ کھول کیا گئے. یہ میڈیا کی میچورٹی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بحثیت قوم میں امیچورٹی ہے کہ ہم میں توازن نہیں ہے. آپ ضرور بات کریے پاناما لیکس, اور بھائی 7 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک آپ کے سارے پروگرامز ہوتے ہیں. آپ ضرور کیجئے 2 پروگرام پاناما لیکس کے اوپر, آپ 3 پروگرامز کر لیجئے پاناما لیکس کے اوپر, اور بھائی کچھ فوکس تو اس پہ رکھیں جو ایشو ہے. اچھا, اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ سی پیک اتنا اہم فیز میں اس وقت یہ داخل ہو گیا ہوا ہے. ہمارے جو آرمی چیف ہیں ان کو یہ کہنا پڑا ہے کہ سی پیک جو ہے اس کے خلاف جو ہے را اور باقی لوگوں کی جو ہے نا سازشیں وغیرہ ساری ہو رہی ہیں, تو بھائی اس طرح پھر ضرب عضب اتنے اہم اور کروشل مرحلے میں داخل ہے. نوبڈی از ٹاکنگ اباؤٹ. پھر آپ کا بجٹ آنے والا 1.5 مہینے میں, اس کی پریپریشن کون کرے گا؟ جب اس طرح کا ماحول بن جائے گا تو کہاں کی حکومت, کہاں کی توجہ, کہاں کی پرائرٹی. تو میرا گزارش کرنے کا ایک اور مطلب یہ بھی ہے کہ بھائی آپ پاناما لیگز کی اہمیت کیجئے, اس پہ ضرور ڈسکس کیجئے, لیکن پاناما لیگ ہی پوری دنیا نہیں ہے ہمارے اور بھی بہت سارے بکھیڑے ہیں, مسائل ہیں, ان کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلیں. اور یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم بنیادی طور پہ ایک انتہائی غیر متوازن اور مطلب جذباتی قسم کے لوگ ہیں جس چیز سے پیچھے پڑ گئے, اور ہمیں اس میں ہمارے دشمن آرام سے بہکا سکتے ہیں. کیوں اس میں ذہن میں نہیں آتا, بعض لوگوں کا یہ کہنا بھی ہے کہ اس میں کوئی ایسا آپ کو سازش کی بو نہیں آتی کہ کلبھوشن کا نام ہی نہیں آ رہا. ہر بندہ ڈھول لے کے اپنے پرائم منسٹر کے پیچھے پڑا ہوا ہے, پیپل پارٹی, اور اس کے پیچھے نوبڈی از ایکچولی ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. ہم اگر فرض کرو ایک زمانے میں انڈیا نے ہم پہ الزام ہمیشہ لگاتے رہے, ورلڈ کمیونٹی کو بھی, کہ پاکستان جو ہے وہ ٹیررزم کو سپورٹ کر رہا ہے, انگیج کر رہا ہے, وہ ہر فورم پہ جا کے انہوں نے ہمیں دھویا ہے. یہ وقت تھا اور ہمیں فرصت نہیں مل رہی. ہم صبح سے لے کے شام تک اپنے جو پوتھڑے ہیں وہ اب لندن میں بھی لے گئے. ہم نے جا کے جمائمہ خان کے گھر کے سامنے جو ہے نا وہ مسلم لیگی نے کیا ہے, اس سے پہلے جو ہے پی ٹی اے والے نے وہاں کیا ہے. جو جگہ صحیح یہاں ہونی سو ہونی, جو دنیا میں ہو رہی ہے سو ہو رہی ہے, ہم اپنے پوتھڑے لے جا کے لندن کی گلیوں میں دھو رہے ہیں. جل صاحب, یہ قوم کا رویہ تو نہیں ہے, ہم تو کہیں پہ بھی تماشا لگا دیتے ہیں, جیسے بھی لندن کی بات ہو رہی ہے, ہم اپنا تماشا خود دکھاتے ہیں, کسی ایک سیاسی جماعت کی بات نہیں کر رہا. ایز اے نیشن ہمارا بیہیویئر وہ کوئی ایک قوم والا ہے نہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے جی, ہم قوم سے زیادہ ایک ہجوم بن گئے, تو ایک ہجوم کی طرح بیہیو کرتے ہیں. ہمیں اپنے مسائل کا ادراک نہیں ہے, حافظہ ہمارا بہت کمزور ہے. ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں, اور اس سے پہلے جو سب کچھ ہوا ہے وہ بھول جاتے ہیں. ایک دھماکہ ہوتا ہے تو وہی خبر بن جاتا ہے, اور اس سے پہلے جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ میرا خیال ہے بڑا زبردست. آؤٹ آف کنٹری جانے کا کیا جواز ہے؟ جب بھی ہمارا کوئی یہاں پہ مسئلہ ہوتا ہے, کبھی ہم لندن میں جا کر اکٹھ کرتے ہیں, کبھی ہم دبئی میں چلے جاتے ہیں, کبھی ہم جو ہے وہ سعودی عربیہ میں چلے جاتے ہیں. کیا ہمارے یہاں پر رہتے ہوئے مسائل زیادہ بہتر طریقے سے حل نہیں کیے جا سکتے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ پرائم منسٹر تو اس ملک کے آئینی سربراہ ہیں, ان کو آئینی حکومت کے سربراہ ہیں, ان کو تو ہر صورت میں یہاں ہونا چاہیے تھا. اب دیکھیں کسی ملک میں ایسا ہوا ہے, یہ جتنے ممالک کے نام آئے ہیں, کیا برٹش پرائم منسٹر وہاں سے امریکہ چلے گئے ہیں؟ وہ اپنی اسمبلی میں جاتے ہیں, انہوں نے اپنے پچھلے 6-7 سال کے ٹیکس گوشوارے انہوں نے پیش کیے اور بتایا کہ بھائی میں اس میں اس کے باوجود ان کی جان خلاصی نہیں ہو رہی. اور ہمارا کلچر بھی یہ نہیں ہے. ہمارے گاؤں کی ایگزامپل لے لیں, گھر کی ایگزامپل لے لیں, ہم اپنے مسائل باہر نہیں لے کر جاتے, وہیں پہ رہتے ہوئے حل کرتے ہیں. لیکن وہ گھروں, دیکھیں ہم نے اپنے ملک کو تو اپنا گھر سمجھا نہیں. دیکھیں اس ملک کی ویلفیئر میں کوئی پولیٹیکل پارٹی انٹرسٹڈ نہیں ہے. اس وقت ساری پولیٹیکل پارٹیز کا اپنا اپنا ایجنڈا ہے, وہ اپنی طاقت چاہتے ہیں, اپنی دولت چاہتے ہیں, اپنی فیملیز کو. اب آپ دیکھیں ایک اور بڑا الیٹ ہماری جو ہے وہ یا ہمارا وہ آپ مجھے بتائیں اس کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں. کون سا آئین کہتا ہے کہ پرائم منسٹر اپنے سمدھی کے حوالے کر کے ملک چلے جائیں اور کہیں وہ بڑے فیصلے کریں گے اور میری بیٹی ان کو ان کی اسسٹ کرے گی؟ وہ کس کیپیسٹی میں؟ شی از نائدر این ایم این اے نار اے سینیٹر, وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ان کا تو کوئی وہ تو ایک منتخب شخصیت نہیں ہے, تو وہ کیسے حکومت چلانے میں اسسٹ کریں گی؟ تو اس کا مطلب ہے پوری گورنمنٹ کی مشینری کو انہوں نے ان کے انڈر کمانڈ کر دیا. تو ہمیں کہیں تو آئین کو فالو کرنا چاہیے, قانون کو فالو کرنا چاہیے. ہم ایک موروثی ریاست بنتے جا رہے ہیں. دیکھیں یہ تو سعودی عربیہ یا یہ جو بادشاہ آتے ہیں ان کی طرح ہوتے جا رہے ہیں. کیا پہلے ہی بنتے؟ سلمان عابد صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اشرافیہ اس کے برانڈڈ ہونے پہ ایک بس یہی چیز ہے کہ ہمارا پارٹ آف اشرافیہ بننے کے لیے, پروفائل کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمارے تمام سٹیکس ملک سے باہر ہوں, ہمارا بزنس باہر ہے, ہمارے بچے باہر پڑھ رہے ہیں, ہمارے مسائل وہاں پر حل ہوتے ہیں؟ پاکستان تو جو ہے نا وہ ایک لوٹ مار کا ایک کنٹری بنا ہوا ہے, جہاں بالادست طبقہ جو ہے
وہ چاہے وہ سیاستدان ہیں، بیوروکریٹ ہے، بیوروکریسی میں سے لوگ ہیں اور دیگر طبقات میں سے ہیں، یہاں سے پیسہ لے کے جا رہے ہیں اور باہر لے کے جا رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے، یہ بھی ایک لوٹنے کی نیچر ہے کہ جہاں سے پیسہ لوٹا جاتا ہے وہاں پہ رکھا نہیں جاتا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، پرائم منسٹر کی پچھلے 10 سالوں میں پاکستان کے اندر کیا انویسٹمنٹ ہے؟ مجھے بتائیے، آپ کو پتا ہے تو. اور اسحاق ڈار صاحب کی کیا انویسٹمنٹ ہے پاکستان کے اندر؟ یہ جو عمران خان کہتے ہیں کہ پچھلے 5 سالوں میں 6 سالوں میں دبئی میں جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے پاکستانیوں کی، ذرا وہ اٹھا کے دیکھ لیں کس کس نے کی ہے. سوال یہ ہے کہ پیسہ آپ کا وہاں، جائیدادیں آپ کی وہاں، آپ چیزیں وہاں سے منتقل کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں آپ نے سیاست کرنی ہے اور یہاں سے سیاست سے، جیسے انہوں نے کہا جنرل صاحب نے، پیسہ کمانا ہے اور پیسہ کما کے آپ نے باہر منتقل کرنا ہے. یہ ایک پالیٹکس پاکستان کے اندر پنپ رہی ہے اور اسی لیے میں ایک بڑا مشہور کوٹیشن اپنا کوٹ کرتا ہوں. کسی فلاسفر سے پوچھا گیا یہ بتائیے کہ جمہوریت کو سب سے بڑا خطرہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ جمہوریت کو سب سے بڑا خطرہ جمہوریت سے ہی ہوتا ہے، کیونکہ جہاں جمہوریت ڈیلیور نہیں کرے گی، جہاں جمہوریت انصاف نہیں کرے گی، جہاں جمہوریت منصفانہ طریقے سے آپریٹ نہیں کرے گی، جہاں جمہوریت عام لوگوں کے مفادات کے لیے کام نہیں کرے گی، وہاں جمہوریت ایک ہوا میں جو ہے نا ایک رہ جاتی ہے. اس کا گراؤنڈز کے ساتھ، ریئلٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. پھر کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ کسی ملک میں جائیں تو جمہوریت کو جانچنے کا بنیادی طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اس نے کہا جمہوریت کو جانچنے کا بنیادی طریقہ یہ ہے کہ سب سے لوئسٹ یونٹ جو ہوتا ہے نا، یونین کونسل یا گاؤں، وہاں جا کے دیکھیے کہ وہاں سسٹم کیا چل رہا ہے. اگر وہاں جمہوریت ہے تو پھر اس ملک میں جمہوریت تو ورنہ نہیں ہے. اب آپ مجھے بتا دیں ہمارے یہاں کتنی جمہوریت ہے، کہاں فیصلے ہو رہے ہیں، کس طرح سے چیزیں بانٹی جا رہی ہیں. انہوں نے بات کی ہے اس کی مریم نواز کی. میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں، حمزہ شہباز MNA ہے، وہ کس حیثیت سے پنجاب کے اندر بیٹھ کے سارا سسٹم چلا رہے ہیں؟ کس حیثیت سے وہاں پہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں بغیر کسی عہدے کے چلا رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جو ایک موروثی پالیٹکس آپ نے جنم دی ہے. اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں لوگوں کا جمہوریت کے بارے میں اعتماد جو ہے وہ مجروح ہوا ہے نا. اور یہ اس طرح کی پاناما لیکس اور اس طرح کے جب اسکینڈل آتے ہیں وہ اور مجروح کرتا ہے. اس لیے ہماری پولیٹیکل پارٹیوں کو، ہماری قیادت کو خاص طور پہ اپنے آپ کو رول ماڈل کے طور پہ پیش کرنا ہے، جو کہ وہ نہیں کر رہے ہیں. اور وہ سب ایک جسٹیفیکیشن نوٹ کے ساتھ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو کچھ نہیں کیا. مثلا ایک اور سنیے، خود شیشہ کہتے ہیں کہ میں نے کرپشن نہیں کی، فلاں صاحب کہتے ہیں میں نے کرپشن نہیں کی، فلاں صاحب کہتے ہیں میں نے کرپشن نہیں کی، فلاں صاحب کہتے ہیں میں نے کرپشن نہیں کی. کر لیں جو احتساب جس نے کرنا ہے. تو پھر کرپشن اسامہ صاحب نے کی ہے، سلمان عابد نے کی ہے. ہماری سب سے بڑی آپ ایگزامپل ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، جب بھٹو صاحب گئے تو اس کے بعد جو ہے وہ اگر آپ اس میں دیکھیں کہ کس طرح سے کو چیئرمین تھی بینظیر بھٹو صاحبہ، نصرت بھٹو صاحبہ ان کے ساتھ تھیں. اس کے بعد زرداری صاحب آ گئے. مطلب یہ ایگزامپل جو ہے اپنے 20 سال کے تجربے میں، 20-25 سال کا جو تجربہ، صحافتی تجربہ میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے یہاں سے لاہور سے جو MP MNA الیکٹ ہوتے رہے ان کو دیکھا ہے سائیکلوں پہ اور موٹر سائیکلوں پہ. آج وہ ڈیفنس میں کس طرح سے پہنچے ہیں، کس طرح سے پیسے بنائے گئے ہیں، کیا کاروبار تھے. اور ابھی پاکستان تحریک انصاف کو موقع نہیں ملا. اگر ان کو بھی موقع ملے تو وہ بھی شاید کچھ کام نہ کرے. پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ان کے کردار کو اس سارے معاملے کے اندر آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ پاناما لیکس کے حوالے سے جس طرح سے بات سامنے آتی ہے، جیسے کل مظاہرہ کیا گیا تو مظاہرین نے کہا گو عمران گو، تو عمران خان صاحب نے کہا میں کہاں پہ جاؤں، میرا نہ تو میں وزیر اعظم ہوں نہ کچھ ہوں. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے PTI ہماری سیاست جو پچھلی کم از کم 20-25 سال سے دو پارٹیوں کے نرغے میں پھنسی ہوئی تھی، ایک بند گلی میں پھنسی ہوئی تھی. تو PTI جو ہے وہ 2012 کے بعد ایک تازہ ہوا کے جھونکے کی طرح آئی اور لوگوں نے بہت توقعات باندھی. وجہ یہ تھی کہ جتنی مین سٹریم پارٹیز تھیں ان سے لوگ مایوس ہوئے، ان کی کرپشن سے، ان کی گورننس سے لوگوں میں مایوسی بڑھی، مسائل بڑھے، لوگ تھک چکے ہوئے تھے. اچھا، لوگوں نے اس امید کے ساتھ اس کو دیکھا کہ تبدیلی لے کے آئیں گے. اب عمران خان صاحب کا اپنا جو پرسنل کریکٹر ہے وہ کرپشن کا ان پہ کوئی ایسا داغ نہیں ہے. پھر یہ کہ انہوں نے ایز اے کریکٹر بھی اور ایز اے سوشل فلانتھروپسٹ بھی انہوں نے ڈیلیور کیا ہوا ہے. یہ شوکت خانم پر الزامات لگانا بوکھلاہٹ تھی پاکستان مسلم لیگ نون؟ میرے خیال کے مطابق دیکھیں، جب کلچر یہ ہو کہ ہم دلیل کا جواب دینے کے بجائے یہ ثابت کرنا شروع کرتے ہیں کہ وہ یہ کر رہا ہے کہ تو بھی تو اتنا ہی مجرم ہے، تو ہم مطلب وہ سیاہی جو ہم پہ لگی ہوئی ہے، ہمارا بیسٹ ڈیفنس یہ ہے کہ اس سیاہی میں سے تھوڑا سا حصہ اس پہ بھی مار دیں. اس پہ لاجک نہیں ہے. مطلب کہتے ہیں نا 7 گھر جو ہے ڈائن بھی چھوڑ دیتی ہے. ایک ایسا ادارہ ہے جو مطلب بہت لوگوں کے کام آ رہا ہے، اس کو تو چھوڑ دیں، اس کو تو سپیئر کر دیں فار گاڈ سیک. اچھا، اب جو بات کر رہے تھے، اب جو PTI ہے وہ اس نعرے کے ساتھ آئی اور اگر دیکھا جائے تو الیکشن میں نیشنل لیول کے اوپر اگر ووٹ کاؤنٹ دیکھیں تو وہ ایک بہت بڑی پارٹی جو ہے وہ مرج ہو کے آئی. انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا پھر یہ کہ اس کے بعد جو ہی آپ طاقت میں آتے ہیں تو جو پاور بروکرز ہوتے ہیں وہ آپ کو گھیرنا شروع کر دیتے ہیں. تو 2012 اور 2013 کے جو عمران خان کے آس پاس لوگ تھے اور جو آج آس پاس لوگ ہیں، بس ان کی ذرا پکچر دیکھ لیجئے، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم جا کس طرف رہے ہیں. انفارچونیٹلی تو ان سے بھی کوئی لیکس کے معاملے کے اندر کوئی اتنی امید نہ رکھی جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ PTI کے اندر اس وقت جو ہے وہ کافی زیادہ ڈویژنز ہیں. انٹرا پارٹی الیکشن نے ان کو کافی زیادہ دراڑیں اس میں اور بھی ڈال دی ہیں.
بات یہ ہے کہ ان کی جو ایک ٹاپ لیڈرشپ ہے دیکھا جائے تو اس میں مالی اعتبار سے جس طرح سلمان عابد صاحب نے بھی کہا کہ بھائی اس میں ڈومینیٹ اس وقت وہی لوگ کر رہے ہیں جو ذرا پیسے والے ہیں, کھاتے پیتے ہیں اور رجے پجے نے کروڑوں اور اربوں پتی ہے. تو بھائی جب اس طرح کا کلچر ہوگا تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ دوسری پارٹیوں سے ڈیفینیٹلی بہتر ثابت ہونے کی اہمیت رکھتی مجھے جانا ہے کلوزنگ لیکن اس میں بہت زیادہ ون لائنر میں تینوں مہمانوں سے چاہوں گا سجیسٹ کر دیں مجھے اس حوالے سے کہ اس کی شفاف تحقیقات کس طریقے سے ہوں گی. دیکھیں اس کا واحد حل وہ ایک فارسی کا محاورہ ہے کہ جو دانا بھی وہی کرتا ہے جو بیوقوف آدمی کرتا ہے, لیکن وہ بیوقوف آدمی وہی کرتا ہے جو دانا کرتا ہے لیکن بسیار خرابی کے بعد. تو میرے خیال میں آخر میں چیف جسٹس ہی کو کمیشن بنانا پڑے گا, چیف جسٹس ہی کو, ان کو یہ کمیشن نہیں چلے گا. دیکھیں جس کمیشن کو کوئی مانتا ہی نہیں ہے وہ کمیشن کیسے چل سکتا ہے؟ اس پہ سب متفق ہو جائیں گے. ہو جائیں گے. اور جہاں تک تحریک انصاف کا تعلق ہے میں یہ کہوں گا کہ اپنی تمام برائیوں کے باوجود ابھی جو روشنی کی ایک کرن لوگوں کو نظر آتی ہے وہ اس پارٹی میں نظر آتی ہے. تمام ان میں اور بہت سی برائیاں آ گئی ہیں لیکن ابھی واحد پارٹی ہے جو میرا خیال ہے شد و مد سے اس قصے کو اٹھا رہی ہے. باقی تو سب کمپرومائز کرنے کے موڈ میں ہیں. وہ کہتے ہیں آپ ہمارے گناہ معاف کر دیں, ہم آپ کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. تو میرے خیال میں جو انڈیپینڈنٹ پارٹی جو بھی ہو ود آل اٹس فالٹس وہ ایک غنیمت ہے. میں چاہوں گا آپ بھی سجیسٹ کریں, لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال لے لیجئے کہ اگر جیسے بتایا کہ چیف جسٹس ایک اس پہ تحقیقات کریں گے یا کمیشن بناتے ہیں تو اس پہ سب متفق ہوں گے, اور اگر فائنڈنگ سامنے آ جاتی ہیں تو اس پر عمل کون کروائے گا؟ میرا خیال ہے, میرا ذاتی خیال یہ ٹرین مس ہو چکی ہے. اب وہ چیف جسٹس کے سربراہی میں بنا لے یا اس کے بارے میں بنا لے, پہلے تو کرائسس کریٹ ہو گیا. رانگ ٹائم نا. اب میں کہتا ہوں کہ اب جو چیز ہوگی نا جی وہ یہ ہوگا, یہ قانونی جنگ جو ہے نا یہ پیچھے رہ گئی ہے. اب معاملہ سیاست پہ ہوگا اور عمران خان بھی بھرپور سیاست کریں گے, پی ایم ایل این ان کے اوپر جوابی حملہ کرے گی, پیپلز پارٹی آئے گی اور جماعتیں آئیں گی, جماعت اسلامی رہے نہیں, اس سے زیادہ پینک کریٹ ہوگا, اس سے پینک کریٹ ہوگا اور سیاسی جماعتوں کے ہاتھ سے گیند باہر نکلے گی. جی بنیادی طور پہ میرے خیال کے مطابق یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس کی بیسٹ بینیفیشری ہوگی. سیاسی تقسیم بھی اس میں ہوگی, پنجاب آپ لے لیں, سندھ آپ لے لیں اور وفاق میں آپ آ جائیں. یہ پہلی بات تو یہ کہ بدقسمتی اگر حکومت جاتی ہے یہ تقسیم تو کافی حد تک ہو چکی ہوئی ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ جو معاملہ اٹھا ہے اس میں بینیفیشری سب سے زیادہ پی ٹی آئی ہے, اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اس معاملے کو لے کے کسی بھی ایکسٹینٹ تک جائے گی, اور اس میں محسوس یہ کر رہا ہوں کہ پولیٹیکل کیوس جو ہے وہ بڑھے گا اور ہمارے یہ جو پینک لائک سچویشن ہے یہ بڑھے گا, اور بدقسمتی سے جو ہمارے میجر ایشوز ہیں اکنامک اور پولیٹیکل ایشوز اور گورننس کے وہ بیک سٹیج میں تھے وہ مزید بیک سٹیج پہ چلے جائیں گے. پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ ایکسپٹ کرے گی؟ میرے خیال کے مطابق پی ٹی آئی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل سکتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ اس کو ایکسیپٹ بھی کر سکتی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اس سوچ سے بھی باہر نکلنا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ جس کو پسند کرے وہ جو بھی ہو ملک کی بہتری کے لیے. بات یہ ہے کہ جو عوام کی پسند ہو اور جو ڈیلیور کر سکے اور جو میرٹ پہ ہے اسے آنا چاہیے. اس میں اسٹیبلشمنٹ کا جب پسند یا ناپسند میرا خیال ہے وہ ایک پرانا نوشن تھا, اس کو چھوڑ دینا چاہیے. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ, آپ نے شرکت کی پروگرام میں. تحقیقات شفاف ہونی چاہیے, پاکستان کی بہتری کے لیے کام ہونا چاہیے, اور تمام سیاسی جماعتوں کو سیاست سے ہٹ کر ملک کے لیے سوچنا چاہیے, اور جو بھی کھرا کھوٹا جو بھی ہے وہ قوم کے سامنے رکھنا چاہیے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.